अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम कनाडा के अहम मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे और साथ ही एक ऐसा मौजू भी आज डिस्कस किया जाएगा जो एक इंटरनेशनल टॉपिक है और ना सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ही ममालिक के लिए इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस मौजू पर आज हम मुफस्सिल अंदाज में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कनाडा से मुताल्लिक एक बहुत ही अहम स्टोरी आपके साथ में शेयर करूं कि इको टूरिज्म के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया कनाडा के अंदर, जिसमें कैनेडियन हाई कमिश्नर मौजूद थे और उन्होंने खिताब करते हुए वेंडी ग्लेमोर ने खिताब करते हुए ये बात कही है कि कोविड-19 के बाद कनाडा के लिए जो सबसे मुश्किल तरीन सूरत हाल या खतरनाक सूरत हाल है वो सूरत हाल है माहौलियाती तब्दीली की। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और वो तमाम तर कारखाने जिनकी वजह से ही प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बढ़ रहा है या वो बनाने में मसरूफ अमल हैं, उन्हें इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि इस पॉल्यूशन की वजह से कनाडा के जो आबो हवा का पूरा एक निज़ाम है, जो मौसमियाती निज़ाम है, वो तब्दील हो रहा है। और कोविड-19 के बाद अगर इसकी तब्दीली इस हद तक पहुंच जाती है तो ये एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी माहौलियाती तब्दीली का बाइस बनेगा। इको टूरिज्म के हवाले से ये सेमिनार था जिसमें कैनेडियन हाई कमिश्नर की जानिब से ये बात कही और जहां दीगर ममालिक के टूरिज्म के हवाले से मामलात डिस्कस हो रहे थे, वहीं कनाडा के माहौलियात के हवाले से उन्होंने इस बात को इस वजह से भी कहा ताकि कनाडा का माहौल पहले से और ज्यादा बेहतर हो सके आबो हवा के एतबार से, और मौसमियाती तब्दीलियां जो पूरी दुनिया पर ही अपना असर छोड़ती हैं, कनाडा पर उसका कोई ऐसा मनफी असर ना पड़े कि फिर टूरिज्म या फिर दीगर मामलात में कनाडा को मुश्किल का सामना करना पड़े। वेंडी ग्लेमोर की जानिब से, जो कि कनाडा के हाई कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से खिताब किया गया और उन्होंने ये बात बड़े वसूख से कही कि इस पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी अपना काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का खात्मा करना है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा में रहने वाले तमाम ही लोगों को भी ये अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी कि वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के खात्मे के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। स्पेशली उन्होंने जो जोर दिया वो पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स पर दिया, शॉपर्स पर दिया, ताकि वो कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ये बात यहां बताना जरूरी है कि इससे कबल ही कनाडा के अंदर जो मामलात हैं, यानी जो रोजमर्रा के लेन देन के मामलात हैं, उसमें प्लास्टिक बैग या शॉपर्स का इस्तेमाल पहले से काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन अभी भी जहां जहां इसका इस्तेमाल हो रहा है और जिन कारखानों में तैयार हो रहे हैं, वहां पर भी ज़रूरत है कि प्लास्टिक यानी पॉलीथीन बैग्स को छोड़ दिया जाए ताकि कनाडा का माहौल, कनाडा का आबो हवा का माहौल और मौसमियाती तब्दीलियों से भी कनाडा को महफूज किया जा सके। आज कनाडा हाइलाइट्स का जो दूसरा अहम मौजू है वो कोविड-19 से मुताल्लिक है और इस तरीके से है कि वैक्सीन के एतबार से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जानिब से आज ये प्लान कर लिया गया है कि समर से पहले पहले वो तमाम तर वैक्सीन की मिकदार को जो ज़रूरत के एतबार से कनाडा की नीड बनेगी और बन रही है, उसके एतबार से उस तादाद को पूरा कर लें। तकरीबन 52 मिलियन डोजेस वैक्सीन के मौजूद हैं और मजीद 24 मिलियन डोजेस को हासिल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जानिब से आज एक हतमी प्लान तरतीब दिया जा रहा है और इस प्लान में मामूली सा कुछ रद्दोबदल होगा और उसकी बुनियादी वजह यह रहेगी कि जो हेल्थ सेक्टर है कनाडा का, उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इसमें अपनी राय शामिल रखेंगे। नोवावैक्स के नाम से कंपनी है जो कि कोविड-19 की वैक्सीन को तैयार कर रही है और इसी कंपनी से तकरीबन 52 मिलियन डोजेस लिए जा चुके हैं। मजीद 24 मिलियन डोजेस लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो इस वक्त एक अहम प्लानिंग के मरहले से गुजर रहे हैं, जिसमें उनका नेशनल रिसर्च सेंटर और हेल्थ सेक्टर इन्वॉल्व है। कनाडा के अंदर ही नेशनल रिसर्च काउंसिल की जानिब से ये तैयारी पकड़ी जा चुकी है कि कैंसिनो बायोलॉजिक्स वैक्सीन को वो हासिल कर लें और इसके लिए उन्हें 44 मिलियन डॉलर्स पे करने हैं और ये तमाम तर डील तकरीबन तय हो चुकी है। और अब इसी हवाले से जब ये बात सामने आई कि चाइना में बनने वाली कोविड-19 की वैक्सीन, जिसे चाइना ने कनाडा को एक्सपोर्ट करने से इसलिए मना कर दिया कि उस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल बेसिस पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और अगर उसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुकम्मल तौर पर पूरे कनाडा में इम्प्लीमेंट किया जाए, और इस बुनियाद पर नेशनल रिसर्च काउंसिल या कनाडा का जो हेल्थ सेक्टर है वो अपनी एक दूसरी राय रखता है
اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر موجود تمام ہی لوگوں کو ویکسین لگے، لیکن ویکسین لگنے سے پہلے اس کا ایک ٹرائل فیس ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے نتائج کو بھی بر وقت دیکھا جا سکے کہ کوئی ایکسپیریمنٹل کیس سامنے نہ آئے۔ اسی غرض سے نیشنل ریسرچ کونسل کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے گورنمنٹ آف کینیڈا نے تقریباً $123 ملین مختص کیے ہیں، اور ویکسینیشن کے حوالے سے یہ خطیر رقم خرچ کی جائے گی تاکہ لوگوں کی صحت کو بچایا جا سکے۔ صحت عامہ کا یہ معاملہ ہے، اور اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ نووا ویکس کمپنی سے مزید ڈوزز لیے جائیں گے، یا پھر کینسینو بایولوجیکل ویکسین، یا پھر کوئی اور کمپنی، یا چائنا اس میں اپنی رائے بدلے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں مزید واضح ہوں گی۔ آج کینیڈا ہائی لائٹ کا تیسرا موضوع ایک نارمل سی خوشخبری کے ساتھ ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ کیوبک کے جو پریمیئر ہیں فرینکوس لیگالٹ، ان کی جانب سے کرفیو میں نرمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کرفیو میں نرمی کے اعلان کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کینیڈا کے اندر بالخصوص کیوبک کے اندر جو شاپنگ سینٹرز ہیں ان کو بھی دوبارہ کھولنے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن اس میں بہت اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے گا، ماسک پہننا لازمی ہوگا تاکہ کووڈ-19 کی SOPs کی کہیں بھی کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو وقت طے کیا گیا ہے اس وقت کے اندر بھی کمی کی جا رہی ہے تاکہ کرفیو کے اس دورانیے کو بھی کم کیا جا سکے، اور ساتھ ہی اس میں وہ تمام تر ریجنز جہاں پہ ہاسپٹلز کے اندر نمبر آف کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہونا شروع ہوئی ہے، لہٰذا لوگوں کی ضروریات زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرینکس لیگالٹ کی جانب سے کرفیو میں اس نرمی کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا ہے۔ ہیلتھ منسٹر کرسٹین ڈیوبی کی جانب سے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں کو اپنے صحت کے معاملے پر خصوصی توجہ دینی ہوگی، اور سب سے اہم پہلو اس میں جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہی رہے گا، تاکہ اگر آپ کینیڈا یا کیوبک میں رہتے ہوئے یا مونٹریال میں رہتے ہوئے آپ کہیں بھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھی شاپنگ سینٹر میں آپ جا رہے ہیں، بے شک کرفیو میں نرمی کی وجہ سے آپ کو یہ فیسلٹی مل چکی ہے، لیکن آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، ہینڈ کو اپنے ہاتھوں کو لازمی آپ نے سینیٹائز کرنا ہے، اور سب سے اہم پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس میں دستانوں کا بھی استعمال رکھیں، اور سب سے اہم جو کووڈ-19 کی سب سے خاص پالیسی یا SOP کہہ لیجئے وہ یہی ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھنا ہے۔ صفائی کا خیال رکھتے ہوئے ہی اس کرفیو کی نرمی کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید نرمی واقع کی جائے گی۔ آج کینیڈا ہائی لائٹس کا سب سے اہم اور آخری موضوع جو کہ ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے، اور بہت ہی اہم اس لیے ہے کیونکہ پوری دنیا کی اب اکانومی ایک روٹ سے جڑ رہی ہے، اور اس روٹ کے نزدیک اس ایشین ریجن کی اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے بڑا ایک پوائنٹ آف ڈسپیوشن ہے، اور یہ ڈسپیوٹ ہے کشمیر کی سرزمین کے حوالے سے۔ جیسے انڈیا کہتا ہے کہ وہ اس کے ملک کا حصہ ہے، اور اس پہ UN ریزولوشنز کے حوالے سے بھی کئی معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ ہر دور میں UN کی جانب سے مختلف دورانیوں میں ریزولوشن کے ذریعے اس کانفلکٹ کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان اپنا بیانیہ اس پہ رکھتا ہے، اور دنیا اس سے واقف ہے کہ پاکستان کا بیانیہ کشمیر کے معاملے پر کیا ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے، جس طرح ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، اوورسیز پاکستانیز، کینیڈا میں مقیم پاکستانیز، مونٹریال اور کیوبک میں رہنے والے لوگ، اور بالخصوص کیوبک میں رہنے والے پاکستانی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے اس دفعہ ویبینارز کا سلسلہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن جو پاکستانی اس وقت امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، وہ کشمیر سے اپنی ایک والہانہ محبت بھی رکھتے ہیں، اور کشمیر کا مقدمہ وہ ہر سطح پر NGOs کے پلیٹ فارم ہوں یا پھر کوئی بھی سماجی پلیٹ فارم ہو، وہاں پر اس مقدمے کو ضرور اقوام عالم کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن کشمیر کو کیا حاصل ہوتا ہے اس سے، اور کشمیر کا معاملہ کہاں تک اب پہنچ رہا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں، اور ڈائریکٹر ہیں آپ سلام پاکستان آرگنائزیشن کے، انٹاریو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار مرزا صاحب۔ السلام علیکم مرزا صاحب، بہت شکریہ پرائم کینیڈا ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلا اور اہم سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ بھی کینیڈین کمیونٹی میں شامل ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ آپ ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، اس سال 5 فروری 2021 کے حوالے سے اسپیشلی کینیڈا میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور کیا کمیونٹی سروسز وہاں پر پرووائڈ کی جا رہی ہیں، یعنی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کشمیر کے اس کاز پر کیا کر رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں عمر خان صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، اور
پرائم ٹی وی کینیڈا کا بھی میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر یہ دوسرے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں میرے بولے ہوئے کچھ الفاظ یا میری یا میری پاکستانی کمیونٹی کی جو آٹوا میں اور ان جنرل جو کینیڈا میں رہ رہی ہے، ان کے الفاظ، ان کی جدوجہد ہماری ماؤں اور بہنوں کو جو کشمیر میں ہیں ان کو احساس تحفظ دیں گی، اور ان بہنوں کے سر پر ایک آنچل کا احساس دیں گی کہ ہمارے بھائی اوورسیز میں بیٹھ کر ہمیں بھولے نہیں. اور ان بچوں کو بھی جو یتیم ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے، اور ان کو بھی تھوڑا سا دلاسا مل سکے گا. اور یقیناً یہ ایک انسانیت کشمیر میں ہونے والی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی طرف ہماری اس کی نشاندہی کی طرف جو ہے نا ہماری یہ کوشش ایک بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اور گزشتہ پچھلے سالوں میں جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستانی کمیونٹی جہاں پر بھی بیٹھی ہو، یہ پاکستان کے تحفظ کا، پاکستان کے حقوق کے تحفظ کا، پاکستان کے انٹرسٹ کا ہمیشہ یہ علم بردار رہی ہے، اس کی سفیر رہی ہے. ہمارے آپس میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، مگر وہ ہمارا ود ان دی کنٹری ہے کہ جب ہم پاکستان کے اندر ہوں گے تو اس وقت ہم اپنے سیاسی اختلافات ایک دوسرے پر تنقید بھی کھل کر کرتے ہیں، مگر جب ایشو ہوگا اسٹیٹ کا، پاکستان کا، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت حکومت میں کون ہے. ہمیں صرف اور صرف پاکستان کا اور پاکستان سے وابستہ ہر چیز کا مفاد عزیز ہوتا ہے. تو ہم ٹریڈیشنلی جب بھی کیونکہ ہم یہ فوکس کر رہے ہیں کشمیر پر، اور اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں بھی جانا ضروری ہے جو میں آگے جا کر بیان کروں گا اگر کوئی ایسی صورتحال بنی. تو پاکستانی ہم آٹوا میں رہ رہے ہیں، تو پاکستانی کمیونٹی ہر سال 5 فروری کو اور 27 اکتوبر کو، 5 فروری کو یوم جہتی اور 27 اکتوبر کو کشمیر بلیک ڈے مناتی رہی ہے، احتجاج اپنا کرتی رہی ہے، پارلیمنٹ بھی کرتی رہی ہے، پارلیمنٹ پر جا کر ہم احتجاج کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف پروگرام وغیرہ بھی کرتے تھے، اور ایک کمیونٹی میں اویئرنیس کیمپین بھی چلاتے تھے جو اب تک جاری ہے. مگر یہ تھوڑی سی چینج ہوئی صورتحال، تو یہ ابھی ایک ہماری ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے آواز بلند کرنے کا انجسٹس کے خلاف. تو ہم نے یہ 5 اگست کے حوالے سے 2019 میں جو انڈیا نے کیا تھا، کشمیر کو انیکس کیا تھا اپنے ساتھ، تو اس کے خلاف بھی ہم جو ہے نا کھڑے ہیں، اور ہم اس کے خلاف بھی پروگرام کرتے ہیں. اور یہ اس کی تھوڑی سی تاریخ میں اگر ہو سکے تو، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ یوم جہتی ہے کشمیر کیا ہے، اور کشمیری یہ کیوں جدوجہد یہ کر رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے. اچھا مرزا صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو، اور اب چونکہ ایک نئی جنریشن ہے اس پورے دور کی اور جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا بھی استعمال کر رہی ہے، اس جنریشن کے لیے تھوڑا کشمیر کا بیک گراؤنڈ بتائیے. بہت زیادہ ہم ہسٹری میں بھی نہ جائیں، لیکن ہم کشمیر کے اس بیک گراؤنڈ کو ضرور سامنے رکھیں تاکہ یہ جو کانفلکٹ ہے آنے والی نسل کو بھی اور موجودہ نسل کو بھی واضح طور پہ سمجھ میں آ سکے. اچھا، اس کے اندر پہلے تو میں بہت زیادہ پیچھے آپ کو کشمیر کی ہسٹری پر نہیں لے کر جاؤں گا. میں صرف یہ یہاں پر رکوں گا کیا میں پاکستان پر، کہ برِ صغیر میں جو ہمارے بابا قوم حضرت قائد اعظم نے جو جدوجہد کی تھی وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر کی تھی. تو 2 قومی نظریے کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کشمیر کے ایشو کو سمجھنے کے لیے. جو انہوں نے ایک روڈ میپ تیار کیا تھا آزادی کا، انڈیا اور پاکستان جو یونائٹڈ انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا، مسلم آبادی والے، اکثریتی آبادی والے جو علاقے تھے وہ پاکستان کا حصہ ہونا تھے، اور جو نان مسلم تھے یہ ان کا چوائس تھا، وہ انڈیا کے ساتھ رہیں یا کسی کے ساتھ بھی رہیں. اور اسپیشلی یہ جو پرنسلی جو اسٹیٹس تھی، ان کا بھی اختیار تھا کہ وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق، جو وہاں کے عوام ہیں ان کی مرضی کے مطابق یہ فیصلہ کر کے وہ چاہے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں، چاہے انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیں، یا انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت کو برقرار رکھیں.
تو یہ تو دو قومی نظریے کے تحت یہ فارمولہ تھا، اور جب یہ پاکستان نے لیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی، پاکستان وجود میں آیا، تو اس وقت کشمیر میں گو کہ ادھر راجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی، مگر وہاں کی آبادی تقریباً 80% سے اوپر مسلمان آبادی تھی، اور مسلمان آبادی چاہتی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں، مگر اقتدار کے لالچ میں اور کچھ اور جو مینیپولیشن ہوئی تھی انڈین اس وقت کی جو انڈیا جو کانگریس کی جو قیادت تھی اس کی طرف ان کی سازش میں کاشکار ہو کر راجہ ہری سنگھ نے فیصلہ کیا کہ میں انڈیا کے ساتھ میں جاؤں گا۔ لوگوں نے یہ بھانپ لیا اور انہوں نے راجہ ہری سنگھ کے خلاف عملی جدوجہد کا اپنے طور پر آغاز کیا، اور جب راجہ ہری سنگھ کو یہ احساس ہوا، جب یہ کشمیر کے اندر راجہ ہری سنگھ کی ٹینشن کے خلاف، اس نے یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا کوئی اس کے اوپر، یعنی کہ کنکریٹ کوئی سٹیپ نہیں لیا تھا، اس کا یہ سوچ تھی کہ میں انڈیا کے ساتھ میں لحاق کروں، اور لوگوں کو بھنک پڑ گئی، لوگوں نے اس کے خلاف سیول وار شروع کر دی، اور جس کو مختلف لوگوں نے سپورٹ بھی کیا، ایون کہ پاکستان آرمی نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا اس ٹائم پر، جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں تو راجہ ہری سنگھ نے اس کا بیسیکلی جب یہ لوگوں نے جدوجہد کی اپنے طور پر، تو اس کے ہاتھ سے اقتدار بیسیکلی کھسک گیا تھا، تو اقتدار پر وہ قابض نہیں تھا، تو وہ اپنا دارالحکومت چھوڑ کر وہ بھاگ گیا نیو دلی کی طرف۔ تو وہاں پر جا کر اس نے آہو بکار کی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور میرا تو عملی طور پر میرا ریاست پر کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ تو جب اس کا عملی طور پر کنٹرول نہیں رہا، اگر ہم اس بات کو لے کر چلیں تو اس کا 26 اکتوبر 1947 کا جو اقدام تھا کشمیر کے ساتھ، کشمیر کا انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کا جو معاہدہ تھا، اس معاہدے پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں اس اس سوالیہ نشان کو لے کر کہ اس معاہدے پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ راجہ ہری سنگھ نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ، اس وقت کی انڈین جو گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ کشمیر ہم انڈیا کے ساتھ اس کا الحاق کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ معاہدہ کر رہا تھا، دوسری طرف لوگ جدوجہد کر رہے تھے، اور اسی جدوجہد کے نتیجے میں لوگوں نے کشمیر کا ایک حصہ واگزار کروا کر، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، جموں اور کشمیر سے علیحدہ کیا، اور اس کو چونکہ اس حصے پر کنٹرول ان کا تھا، تو انہوں نے اس کا الحاق کر دیا پاکستان کے ساتھ۔ اور راجہ ہری سنگھ کے معاہدے کے بعد انڈیا نے اپنے ٹروپس جب بھیجے جموں و کشمیر میں، تو ایونچولی پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس ان پلانڈ جنگ میں کودنا پڑا۔ تو انڈیا کو جب یہ پے در پے شکست ہوئی ہر محاذ پر، اور انڈیا نے جب یہ محسوس کیا اور اس کو احساس ہو گیا کہ یہ ہمارے کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو جواہر لال نہرو نے نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو خط لکھے، یو این او کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ خدا را اس جنگ کو روکیں۔ تو یہ بات نوٹ ہمیں رکھنی چاہیے اور اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کا ایشو لے کر ہم پاکستانی نہیں گئے تھے، یہ جواہر لال نہرو گیا تھا۔ ان کی خواہش کے مطابق فوری طور پر ریزولوشنز وغیرہ پاس ہوئی، انڈیا کو اور پاکستان کو تھرو ریزولوشن یہ درخواست کی گئی کہ آپ اپنی اپنی افواج واپس لے جائیں، اپنے اپنے ملکوں میں واپس لے جائیں، اور کشمیر میں امن و امان قائم ہونے دے، اور اس کے اندر لوگوں کی خواہش کے مطابق الیکشن ہوگا، اور جہاں پر وہ چاہیں گے تو وہاں پر اس ملک کے ساتھ وہ الحاق کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، پاکستان نے تو فوری طور پر اپنی افواج اور جو بھی اس کے لوگ کشمیر کے لوگ جو
जो ये जद्दोजहद कर रहे थे, तो उन्होंने उससे बैकआउट किया और पाकिस्तान ने अपनी अफवाज जो है ना उनको पुल आउट कर लिया कश्मीर से। मगर इंडिया ने ताकीदी हरबे इस्तेमाल किए और तब से लेकर आज तक इंडिया की अफवाज कश्मीर में है और इनकी तादाद में कमी या इजाफा या उसमें कमी बेशी उसमें होती रहती है वक्त के हिसाब से। और तब से लेकर 1947 से लेकर अक्टूबर से आज तक कश्मीर इंडियन फौज के बूटों के नीचे है और वहां से इंडियन फौज बिल्कुल नहीं गई। अगर ये इंडिया महात्मा गांधी को अपना बापू मानते हैं, उनका कोई इज्जत और एहतराम करते हैं, तो कम से कम महात्मा गांधी की जो कश्मीर के बारे में पॉलिसी थी उसी को कम से कम देख लें। तो महात्मा गांधी ने भी ऐलान मुतअद्दिद बार ऐलान किया, जवाहरलाल नेहरू ने भी ये ऐलान किया और इस का उसने यादा भी किया कि कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर का फैसला होगा, मगर ताहाल ये हो नहीं सका और कश्मीर अब तक ये जल रहा है। मिर्जा साहब, हम ये जानते हैं कि कश्मीर की इसी हिस्ट्री में यूएन रेजोल्यूशंस का भी बड़ा अहम किरदार है और यकीनी तौर पे इसमें यूएन ने भी अपनी जानिब से कोशिशें की हैं, बिलखुसूस इस्तिस्वाब राय यानी रेफरेंडम के ज़रिए ये मसला हल हो। इसमें दीगर ममालिक को शामिल करते हुए एक बाकायदा पहली रेजोल्यूशन की बुनियाद पर एक कमीशन भी बना। 1953 तक इसका कोई मामला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वक्तन फ़वक्तन हर दौर में हमने देखा कि मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस आती चली गईं, लेकिन कश्मीर का मसला जूं का तूं अपनी जगह मौजूद है। जी, आपने बहुत खूबसूरत और अच्छा है ये आपने सवाल किया। और ये सवाल ना सिर्फ आपका है बल्कि हर उस शख्स का है जो जो लिबरेशन पर यकीन रखता है, जो आज़ादी आज़ादी पर यकीन रखता है, जो ह्यूमैनिटेरियन की तरफ जो खड़ा है। तो यकीनन ये रेजोल्यूशन हुई है और इंडिया ने वादे वहीद भी किए, मगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने इस पर अमल नहीं किया और यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी इसके ऊपर कोई कंक्रीट जो स्टेप नहीं उठाए जा सके। और कश्मीर का इशू, जैसे मैंने ये अर्ज किया कि ये तकरीबन 1947 से लेकर तकरीबन अब तक ये इशू हमारे लिए एक चैलेंज है, बल्कि ये पूरी दुनिया के जुडिशल सिस्टम के लिए एक चैलेंज है। तो और ये मजाक उड़ा रहा है पूरी दुनिया के जुडिशल सिस्टम का, यूएनओ का, उसकी रेजोल्यूशन का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। ये उनकी तरफ से लैक ऑफ एक्शन आप कह सकते हैं कि यूएन ने उसकी तरफ कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया जो कि उसको उठाना चाहिए था। और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जो मुल्क हैं उनको भी इसके ऊपर आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से उन्होंने भी आवाज इसके ऊपर बुलंद नहीं की। और आज हम मॉडर्न दौर में रह रहे हैं। ठीक है, अभी ये हम कोई 20 25 30 साल पहले नहीं थे जब कि राइट ऑफ जब इंफॉर्मेशन की हमारे पास एक्यूरेट एक्सेस नहीं होती थी। अभी तो हमें माइक्रो लेवल पर इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। और उसके बावजूद अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के कानों पर जूं ना रेंगे तो ये बहुत बड़ा अलमिया है इंसानियत के लिए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये भी मुझे बताइए कि इस वक्त जो कश्मीर की करंट सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में अब कश्मीर दाखिल हो चुका है, जुल्म सितम अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस तमाम तर सिलसिले में हम अगर रिस्पॉन्सिबल किसी को करार देना चाहें तो इंडिया के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जायद हो जानी चाहिए, या फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज की जो कमजोरियां हैं वो भी एक बड़ी हद तक इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं जो आज कश्मीर की सिचुएशन है। जी, आप ये दोनों तरफ से ले सकते हैं क्योंकि हर हुकूमत की अपनी अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन होती है फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से या दूसरी पॉलिसीज के हवाले से, तो अपने हिसाब से वो जद्दोजहद करती है। तो यकीनन इसमें जो मौजूदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसका उसका भी थोड़ा सा रोल इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि वो नेशनल कंसेंसस जो है ना बिल्ड करने में विद इन पाकिस्तान वो इस तरह भरपूर तरीके से कामयाब नहीं हो सकी। ये हमारी ये सोच मेरी है या दूसरे पाकिस्तानियों की है, मगर गवर्नमेंट के बैकडोर प्लान क्या चल रहा है ये गवर्नमेंट बेहतर समझती है, उसको समझना हमारे लिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, तो ये हमारे लिए मुश्किल है। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें, आप इंडिया की तरफ अगर आए तो यकीनन
یہ انڈیا کی یہ انڈیا کی بہت بڑی آپ سمجھیں زیادتی ہے، اور یہ ہٹلرزم کا فروغ ہے انڈیا میں۔ اور نہ صرف یہ کشمیریوں کے لیے، کیونکہ جو بنیادی طور پر یہ RSS یا BJP پارٹی یہ ریپرزینٹ کرتی ہے ایک مذہبی انتہا پسند طبقے کو، تو ہندوازم کو یہ کرتی ہے، ہندوتا کو یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں پورے انڈیا میں۔ تو صرف کشمیر ہی نہیں، کیونکہ ہم یہ فوکس کر رہے ہیں کشمیر پر، دوسری منارٹیز ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے اس وقت، مگر آپ کسی بھی منارٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو کوئی بھی منارٹی جو ہے نا وہ انڈیا سے خوش نہیں ہے، چاہے وہ لسانی بنیادوں پر ہے یا مذہبی بنیادوں پر ہے۔ ایون کہ ہندوؤں کے اندر بھی جو ہے نا وہ اپر اور لو کاسٹ کے جو ہندو ہیں وہ ان کی واضح تفریق ہے، اور لو کاسٹ کے ہندو بھی جو ہے نا وہ BJP سے، مودی سے یا RSS سے وہ خوش نہیں ہے، وہ نالا ہے۔ مگر وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے اس وقت صرف کشمیر۔ تو کشمیر کے اندر جو ہے نا اگر ہم یہ اس کا یہ فگر آؤٹ کریں کہ اس وقت کشمیر کی صورتحال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ ہم پروگرام بھی کشمیر کی نسبت سے کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں ان کو اور پوری دنیا کو یہ توجہ دلانے کے لیے یہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، یہ پاکستان نے 1990 میں کال دی تھی جب محترمہ بینظیر بھٹو کی سینٹر میں حکومت تھی، اور یہ اس کی ایکو تھی جو تازہ لہر، جو وائلنس کی جو تازہ لہر اٹھی ہے کشمیر کی وادی کے اندر، تو یہ اس کے خلاف احتجاج تھا، اور کشمیریوں کو یہ ایک پیغام تھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ہم نے 5 فروری کو یہ سالیڈیرٹی ڈے کا اعلان کیا۔ تو تب سے لے کر اگر ہم اب تک دیکھیں، 1999 سے لے کر اب تک تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری انڈین افواج کے ظلم و ستم کے سامنے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو اور تھوڑا سا مائکرو لیول پر جا کر دیکھیں تو تقریباً 10,000 سے اوپر لوگ ڈائریکٹ انڈین فورسز کی کسٹڈی کے اندر مار دیے گئے۔ 10,000 انڈین فورسز کی کسٹڈی کے اندر انہوں نے اپنی جان گوائی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 25,000 سے زیادہ خواتین وہ وڈو ہوئی، بیوہ ہوئی۔ اور اس کے اندر اگر آپ ایک اور تھوڑی سی ایک نئی ٹرمینالوجی جو انٹروڈیوس ہوئی ہے یہ کشمیر کے کیوس کے اندر، تو یہ نئی ٹرمینالوجی یہ ہوئی ہے ہاف وڈو کی ٹرمینالوجی۔ اب ہاف وڈو کی ٹرمینالوجی کیا ہے؟ تو تقریباً جو ہے نا یہ بھی 10,000 کے اوپر خواتین جو ہے نا یہ ہاف وڈو کی زندگی اس وقت کشمیر میں یہ گزار رہی ہیں۔ ہاف وڈو یہ ہے کہ وہ ان کے شوہر، ان کے گھر کے سربراہ، ان کو انڈین فورسز نے ان لافلی ڈیٹین کر رکھا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ڈس اپیئر ہوئے ہیں پچھلے 25 سال سے، اپنے گھروں کو نہیں آئے۔ ان کی یہ بھی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی سلامتی کی دعا مانگنی ہے یا ان کے لیے انہوں نے فاتح کرنی ہے، ان کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ تو یہ اس طرح وہ ہماری بہنیں بیچاری لمبو میں ہیں، وہ نہ تو اپنے آپ کو وڈو کہہ سکتی ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو وہ سہاگن کہہ سکتی ہیں۔ تو یہ اس سے بڑا المیہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اور اگر بچوں کو دیکھیں تو تقریباً 1,20,000 کے قریب بچے آج تک 1999 سے لے کر آج تک انہوں نے اپنے ماں باپ انہوں نے کھوئے ہیں۔ تو یہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کوئی فگر میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا، یہ ساری فگر جو ہے نا آپ کو میڈیا سے مل جاتی ہیں، کچھ اتھینٹک ہیں، کچھ ان اتھینٹک ہے۔ گورنمنٹ کی فگر جو انڈیا گورنمنٹ کی فگرز ہوں گی، ایشو ہوں گی، وہ ڈیفینیٹلی اس سے کم ہوں گی۔ مگر اگر آپ انڈیپینڈنٹلی جا کر دیکھیں تو جو میں فگر دے رہا ہوں وہ اس کے قریب قریب وہ فگر ڈیفینیٹلی ہوں گی۔
اور نہ صرف یہ کہ انڈیا نے یہاں تک یہ بس نہیں کیا، انہوں نے تقریباً جو ہے نا 1,15,20,000 کے قریب قریب لوگوں کے، سویلین لوگوں کے گھروں کو بھی ڈیمالش کیا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو ڈیمالش کیا ہے جو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا. تو یہ اس طرح کی فگر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کشمیر میں کیا کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم جو ہے نا، جو سب سے بڑا کہ کسی مہذب معاشرے میں جو سب سے بڑا کرائم ہوتا ہے وہ سیکسول اسالٹ کا ہوتا ہے. مگر انفارچونیٹلی ریپیٹڈلی انڈین فورسز سیکسول اسالٹ میں انوالو ہے، اور تقریباً کوئی 12-14 ہزار کے قریب لڑکیاں اور خواتین انڈین فورسز کی ہوس کا شکار ہوئی ہیں. اور یہ فگر بھی آپ کو کوئی چاہے گا تو اس کو بھی یہ مختلف سورسز سے وہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر یہ آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک زمین کے ٹکڑے کا کرائسس نہیں ہے، یہ ہیومینیٹیرین کا کرائسس ہے. یہ ایک دنیا کی سب سے بڑی یہ اوپن جیل ہے کشمیر. اور دنیا کا سب سے بڑا، یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس کو یہ ثابت کرے کہ یہ کشمیر دنیا کا سب سے بڑا ملٹرائزڈ زون نہیں ہے. بلا شبہ یہ سب سے بڑا ملٹرائزڈ زون ہے. اور ہر کشمیری کے اوپر اگر آپ نے فکر لینی ہے کشمیر کی پاپولیشن کے، ہر کشمیری مودی کے آنے کے بعد کی یہ میں فکر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، 370 جو انہوں نے ریوو کیا تو اس کے بعد کی یہ فگر ہے کہ ہر 7 سے 10 کشمیریوں کے اوپر ایک انڈین فوجی جو ہے نا اس کے اوپر ڈپیوٹڈ ہے، جو ان کو مانیٹر کر رہا ہے پاپولیشن کے حساب سے. اور انڈیا کے ٹروپ اس وقت تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ ہیں کشمیر کے اندر. ٹھیک ہے، یہ بھی فگر آپ کو مل سکتی ہے. اور ہر کشمیری کا گھر کے اوپر انڈین فوج کے سپاہی کا یا انڈین فورسز کا اس کے اوپر پہرا ہے، ان کی موبلٹی کے اوپر جانا پابندی ہے. تو آپ جس پر بھی جو بھی یعنی کہ اس کے اندر آئے گا ہیومن رائٹس کے اندر جو ان کے بیسک نیسیسٹی ہیں کسی بھی انسان کی، تو وہ انڈین افواج کے ہاتھوں، انڈین افواج کے فوجی بوٹوں کے ہاتھوں وہ روندی جا رہی ہیں اور مسلسل روندی جا رہی ہیں، اور ہم سب آنکھیں موند کر بیٹھے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اور ہماری بے حسی انسانیت کے اوپر بہت بڑا یہ سوال ہے. مرزا صاحب، جس طریقے سے انڈیا نے ریووک کیا آرٹیکل 370 اور 35A کو، تو اس کے بعد ہم کیا سمجھیں کہ کیا انڈیا اپنے گولز اچیو کر چکا ہے؟ کشمیر کے معاملے پر انڈیا کو اچیومنٹ ہو چکی ہے؟ جی، آپ یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے کہ انڈیا اپنے ٹارگٹ اچیو کر چکا ہے اس کے اوپر، یا اس نے یہ 370 اور 35A کو جو ہے نا ریووک کرنے کے بعد اس نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں. تو یہ پوری دنیا کا یہ فارمولا ہے کہ ناجائز قبضہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو لیجیٹمیٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انڈیا بے شک جو ہے نا یہ اپنے ڈھول بجائے کہ میں نے اچیومنٹ کر لی ہے. اس نے ایون کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی، کیونکہ یو این اے اور دیگر دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں جنیوا وغیرہ، ان کی ریزولوشن کے مطابق ان کا اسٹیٹس چینج نہیں کر سکتے، اور ایون کے انڈین لا کے مطابق بھی آپ اس کا اسٹیٹس کشمیر کا چینج نہیں کر سکتے. مگر میلیشیسلی انہوں نے جموں اور کشمیر کو اور لداخ کو 2 ٹیریٹریز میں تقسیم کر کے انہوں نے یقیناً وائلیشن کی ہے، نہ صرف یو این اے کی ریزولوشن کی بلکہ جو انڈیا اور پاکستان کے مابین جو مختلف موقعوں پر جو بائیلیٹرل جو ٹریٹیز ہوئے تھے تو ان کی بھی وائلیشن ہے. جنیوا کنونشن میں جو انہوں نے اپنے ان کی ریزولوشنز کی بھی ہے، اور انڈیا جو مختلف وعدوں میں جو سگنیٹری ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ریزولوشنز ہیں تو یہ ایگریمنٹس ہیں، تو انڈیا بھی اس کا سگنیٹری ہے، تو یہ اس نے بھی وائلیشن کی ہے.
تو جب تک یہ کشمیر کے لوگ اس کو دل و جان سے انڈیا کے سیکشن کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تو تب تک یہ آپ اس کو کامیابی کے زمرے میں نہیں لے سکتے۔ جب تک ایک بھی بندہ کشمیر کے اندر اس ناانصافی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف احتجاج لے کر، کشمیر کا پرچم لے کر انڈیا کے ظلم کے خلاف، انڈین کی افواج کی جو ہیومینٹیرینس کے ہیومینٹی کے ساتھ جو مذاق کر رہی ہے انڈین افواج، تو اس کے خلاف کھڑا ہے، تب تک آپ اس کو کامیابی کے زمرے میں نہیں لے سکتے۔ آگ لگانے کے لیے ایک چنگاری ہی کافی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پورا پورا آپ ایک ڈھیر جو ہے نا ایک دم جلتا دیکھیں۔ ایک چنگاری جو ہے نا وہ سلگتی ہے چنگاری، وہ یہ نوید ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ آگ لگے گی۔ تو جو لبریشن کی آگ جو لوگوں کے دلوں میں لگی ہوئی ہے، تو وہ آگ بجھی نہیں، تو وہ آگ اسی طرح ہے، اس کی تپش میں وقتاً فوقتاً کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور ہر گورنمنٹ کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو میں پاکستانی گورنمنٹ کا بھی یہ اس طرح یہ سوپنگ اسٹیٹمنٹ دے کر میں ان کو بلیم نہیں کرتا۔ تو یقیناً ہماری ریزرویشن تو ہیں، کیونکہ ٹریڈیشنلی یہ ایک ٹریڈیشن سے ہٹ کر موجودہ گورنمنٹ کا سٹینڈ ہے۔ مگر یہ کبھی بھی پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو یا الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ گورنمنٹ ہو، تو وہ کشمیر کے اوپر وہ اپنی آنکھیں بند کر کر نہیں بیٹھ سکتی۔ اس کی پالیسی کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی کشمیر کے حوالے سے پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، تو مگر کشمیر کے اوپر نہ تو یہ گورنمنٹ چاہے کچھ کرے نہ کرے، مگر پاکستانی عوام کسی بھی گورنمنٹ کو یہ اجازت نہیں دیں گی کہ وہ کشمیر کے مقدر کے ساتھ وہ کھیل سکے اپنی خواہش کے مطابق یا انڈیا کی خواہش کے مطابق۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال میرا آپ سے یہ ہے، کیونکہ کشمیر کا معاملہ صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ انڈیا اور پاکستان دونوں ہی اٹامک اسٹیٹس ہیں۔ تو پوری دنیا کے لیے ورلڈ وائڈ اگر ہم اس کشمیر کانفلکٹ کو دیکھیں تو یہ پوری دنیا کے لیے کس حد تک خطرے کا باعث ہے؟ یہ صرف پاکستان نہیں، کیونکہ یہ ایشو کیونکہ ہائی لائٹ جو ایشو ہوا وہ انڈیا اور پاکستان کا ایشو ہوا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت جو 3 نیوکلیر پاورز ہیں وہ پورے کشمیر، جموں کشمیر اور لداخ کو بھی آپ اس سے علیحدہ نہ کریں، کیونکہ لداخ کے اوپر چائنا اس کا کلیمنٹ ہے، چائنا کے ساتھ انڈیا کا لداخ کے اوپر ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ تو یہ ایک جو کشمیر کا ایشو ہے، یہ ایک لینڈ کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے امن کی انشورنس پالیسی ہے۔ کشمیر کا پرامن حل کشمیر کے لوگوں کی خواہش کے مطابق، پاکستان کی خواہش کے مطابق بھی نہیں، انڈیا کی خواہش کے مطابق بھی نہیں، اور چائنا کی خواہش کے مطابق بھی نہیں۔ کشمیر کے لوگوں کی، کشمیر اور لداخ کے لوگوں کی خواہش کے مطابق پیسفل سلوشن ہی دنیا کے امن کی انشورنس پالیسی ہے، کیونکہ ایک طرف پاکستان اٹامک پاور ہے، دوسری طرف انڈیا اٹامک پاور ہے، اور تیسری طرف جو ہے نا وہ چائنا اٹامک پاور ہے۔ تو یہ ایک کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے، اور اس کے اوپر پوری دنیا کو پریورٹی بیس پر ایک کنکریٹ اور سیریس سٹیپ لینا چاہیے، ان بوائز سٹیپ لینا چاہیے، تاکہ کشمیر کا ایشو کشمیر کی لوگوں کی خواہش کے مطابق، یو این او کی ریزولوشن کے مطابق، اور جتنی بھی ریزولوشن مختلف دنیا کے اداروں پر پاس ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ اس کا سولوشن چاہیے۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یو این او کو، انڈیا کو یہ برابر کرانا چاہیے، انڈیا کو یہ فورس کرنا چاہیے، چاہے وہ اس طرح جس طرح انہوں نے یہ ایران کا ماڈل یا لیبیا کا یا عراق کا یہ ماڈل انہوں نے اپنایا تھا کہ ان کے اوپر انہوں نے سینکشنز لگائی، تو انڈیا کو یہ فورس کریں کہ اپنی فورسز فوری طور پر کشمیر سے نکالیں، اور امن و امان کو ریسٹور کرنے کے لیے اگر ٹرانزیشنل ٹائم کے لیے یو این او کی افواج اگر ادھر جاتی ہیں تو وہ ٹیمپرری طور پر ادھر جائیں،
تاکہ امن و امان ریسٹور ہو، لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹریپ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اپنے فطری سولوشن کی طرف ہم یہ بڑھ رہے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہو، ایک ادھر امن و امان ریسٹور ہو، لوگوں کا اعتماد بحال ہو، اور اس کے بعد انٹرنیشنل آبزرور کے اندر، اور انٹرنیشنل افواج جب امن و امان کے لیے ہوں گی، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بندہ اس کے اندر الیکشن میں مینپولیٹ نہ کر سکے، اور ایک نیو سینسس جو ہے نا اس کو ام، اس کے اس کو جو ہے نا وہ کمپائل کریں، کیونکہ جو انڈیا کا سینسس ہے وہ ٹوٹلی ان بائسڈ ہے۔ تو اس کو چاہے اس کو سال لگ جائے یا 2 سال لگ جائے، تو اس کے مطابق پھر جو اگر کشمیر کا حل ہوگا تو وہ دیر پا حل ہوگا۔ یہ دنیا کے امن کے لیے ایک انشورنس پالیسی کا کردار ادا کرے گا، اور جو تمام نیوکلیئر پاور یا پاکستان اور چائنا یہ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے یہ رہ سکیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف یو این او کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کی طرف جانا چاہیے، اور اس کو یو این او کو اس پر کنونس کرنے کے لیے جتنے بھی ہیومن رائٹس کے چیمپئن کنٹریز ہیں یا کمیونٹیز ہیں یا این جی اوز ہیں یا آرگنائزیشن ہیں، ان کو پریورٹی بیس پر اس کے اوپر کنکریٹ سٹیپ لینا چاہیے، اور اس کے ہیومانیٹیرین کرائسس پر ان کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے مرزا صاحب، میرا لاسٹ کوسچن اس سیشن کا، اور اس میں میں بڑا اہم آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ ہر سال یوم یکجہتی کشمیر ہم مناتے ہیں، اور گزشتہ 73 سالوں سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ بڑے جذبے کے ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ اوورسیز پاکستانیز بھی اور ہر جگہ کشمیر کے لیے آواز تو اٹھائی جاتی ہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ، کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم تو اپنی جگہ ہی رہتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی رول پلے ہوتا بھی ہے تو وہ انہی لوگوں کی جانب سے ہوتا ہے جو فریڈم فائٹرز ہیں، لیکن اس میں پھر پاکستان کے اوپر الزامات عائد ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان جہادی بھیجتا ہے کشمیر میں، اور وہاں پر جا کے پھر وہ جہاد کرتے ہیں، اور اسی بیس پہ پھر ایف اے ٹی ایف اور دیگر معاملے ہوتے ہیں۔ تو اس پر آپ کیا اپنا ایک نریٹو رکھیں گے؟ جی، میں تھوڑا سا اس میں یہ عرض کروں کہ یہ انڈیا کا پراپاگنڈا ہے میرے خیال سے، کہ جہاں یہ جہادی وغیرہ کا اس طرح کا ہے۔ تو بیسیکلی 1989 سے جو جدوجہد ہو رہی ہے، یہ کشمیر کے عوام ہی جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنی لبریشن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو یہ کشمیر، یہ پاکستان، یہ دنیا میں اکیلا ملک نہیں ہے جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ملکوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے، اور اس کے ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو جو دوسری طرف سے جو جو قابضین ہیں، جیسے انڈین فوج اور انڈین گورنمنٹ کشمیر کے اوپر قابض ہے سنس 1947، تو وہ اس کی پالیسیز کیا ہے، وہ کیا کشمیر کو ایز اے پولیٹیکل لے کر چل رہے ہیں یا ملٹرائز لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ میں طالب پالیٹکس کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ میرا انالیسس ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر جیسے ہی انڈیا اپنی فورسز کشمیر سے پول آؤٹ کرے گا، تو اس کا ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ جو ملیٹنٹس کی جو جدوجہد ہے اس کے اوپر جو لوگ مسلح جدوجہد میں، یہ سارے لوگ نہیں اس میں انوالو، اس میں ایک چھوٹا سا طبقہ انوالو ہے، تو وہ یقیناً جو ہے نا یہ پیسفل سولوشن کی طرف وہ بھی 2 قدم یہ آگے بڑھیں گے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم جب باہر بیٹھے ہیں باہر کے ملکوں میں، تو پاکستانی جو کمیونٹی ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ پروگرام آرگنائز کرے، وہ پریشرائز کرے اپنے منتخب نمائندوں کو، ان کو لیٹر لکھے، اپنے فارن افیئر کے منسٹرز کو لکھے، اپنے پرائم منسٹر کو یا جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ان کو لیٹر آف کنسرنز لکھیں، کو جو کہ ہمارا یہ ایک لیگل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کے اندر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کا سربراہ اس کے اندر اپنا اپنا رول پلے کرے۔ تو یقیناً ہمیں یہ اس کے اوپر پریشرائز کرنا چاہیے، اور ہر سال نہ صرف یو این او کے سامنے مختلف مواقع پر بلکہ پوری دنیا میں لوگ احتجاج بھی ریکارڈ کرواتے ہیں، اور
کچھ احتجاج میڈیا میں بھی آتے ہیں، کچھ نہیں آتے. ہم آٹوا میں رہ کر بھی، آٹوا کی کمیونٹی بھی بڑی وائبرنٹ ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی ہم نے بہت ہسٹوریکل ہم نے اس کے اوپر احتجاج کی ہے. اور ہم تب تک کرتے رہیں گے جب تک یہ اپنا کشمیر کا لوگ اپنی خواہش کے مطابق اپنی تقدیر کا، اپنے ملک کا یہ فیصلہ نہیں کر لیتے. اور اگین جیسے میں پہلے آپ کے پچھلے سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ نہ صرف یو کو بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو بھی پاور ہیں، G8 کے کنٹریز ہیں یا G20 کے کنٹریز ہیں، تو یا جن کے بھی انڈیا کے ساتھ بزنس کے یا کسی طرح کے بھی ٹریٹی ہیں، تو ان کو انڈیا کو ایک اسٹرانگ پیغام دینا چاہیے کہ اپنی یہ مہم جوئی سے باز آئے، یہ کشمیر کی عوام کی خواہشوں کو فوجی بوٹوں کے تلے نہ روندے. تو اگر یہ ان کو ڈیڈ لائن دے انڈیا کو کہ آپ کے پاس یہ ڈیڈ لائن ہے، تب تک آپ اپنی ساری فوج ادھر سے پول آؤٹ کریں اور امن کو ریسٹور کریں. اگر نہیں کرتے تو انڈیا پر سینکشنز لگائیں، ان کا بائیکاٹ کریں، ہر سطح پر ان کا بائیکاٹ کریں. تو اسلامک ممالک کی بھی جو کانفرنس ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو بھی اپنی پالیسی وضع کرنی چاہیے. تو یہ سلام ہے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ IOC جنہوں نے بنائی، اور اس کے اوپر باضابطہ کے اجلاس بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہر طرح سے اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ملک انڈیا کو پریشرائز کریں گے کہ آپ اپنی مہم جوئی سے باز رہیں، تو یقیناً یہ ہم ایک پیسفل سولوشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور ہم ایک جو پوٹینشیل جو تھریٹ ہے نیوکلیئر وار کا اس ریجن میں، تو اس کو یہ روکا جا سکتا ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں. تو اگر یہ خدا نہ کریے اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی، تو نیوکلیئر وار کا یہ دائرہ یہ صرف ہمارے ریجن کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ یہ دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ ایک ذمہ دار شہری کا، ذمہ دار ممالک کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر کنکریٹ سٹیپ لیں اور اس زیادتی کو روکنے کے لیے اپنی آواز بلند کریں اور کنکریٹ سٹیپ لیں اس کے اوپر. بہت شکریہ افتخار مرزا صاحب، آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور کشمیر کے اس اہم دن کے موقع پر آپ سے ہم نے یہ گفتگو کی. آئی ایم ریئلی تھینکفل. بالکل آمین. انشاءاللہ یہ آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے، آپ نے اس کے اوپر پروگرام کیا، یہ آپ کی بھی ایک آواز ہے. اور پرائم ٹی وی کینیڈا نے بھی یہ سٹیپ لیا، کشمیر کے اوپر اسپیشل پروگرام کیا. تو میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو جب کشمیر کی جدوجہد آزادی کی تاریخ لکھی جائے گی تو یقیناً سنہری حرفوں میں عمر خان کا نام بھی آئے گا، اور پرائم ٹی وی کینیڈا کا بھی مختار شاہ صاحب کا بھی نام آئے گا، جہاں پر دیگر لوگوں کا نام آئے گا جو اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. میں بہت مشکور ہوں آپ کا. تھینک یو مرزا صاحب. ناظرین، آج کشمیر کا یہ موضوع ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور کینیڈا ہائی لائٹس میں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز، پوری دنیا میں رہنے والے لوگ جو کشمیر کے اس معاملے کو انتہائی اہم سمجھتے ہیں، اور جس طرح افتخار مرزا صاحب نے اپنا اس پہ بیانیہ بھی سامنے رکھا، اسی طریقے سے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے UN کے پلیٹ فارم سے دیگر ممالک اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. آج جو ہم نے آپ کے سامنے اہم موضوعات کینیڈا ہائی لائٹس میں رکھے، اس پہ ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.